सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा। प्रोफेसर खलील, मैंने आपका वीडियो देखा और इस वीडियो में आपने जो हेडलाइंस डाली है वो इस बात की गवाही दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा बौखला चुके हैं और इसी बौखलाहट में आपने कुरान की आयत भी गलत पढ़ी है। और वो कुरान की आयत आपको यूँ पढ़नी थी, वक़ुल जाल हक़ वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अरबी सीखें ताकि आपको कुरान पढ़ना है, और ये मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आपको उर्दू भी जो है वो सीखनी चाहिए। रही बात, असल में जो बात होने वाली थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात के मुताल्लिक़ होने वाली थी कि आपको ये साबित करना था और ये मुनाज़रा करना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो मुनाफिक थे, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, और मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान को वो साबित करना था। मगर आप तो ज़ातियात के ऊपर आ गए, आप तो पर्सनल मामले के ऊपर आ गए, आप तो मेरी ज़ात के ऊपर हमला करने लगे। तो जो पहली बात आपने कही है कि मैं मुनाफिक हूँ, ये बात तो आप पर फिट होती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो 3 निशानियाँ बताई हैं वो तीनों निशानियाँ आप में मौजूद हैं। कि सरकार ने फरमाया कि जब वो बात कहे तो झूठ कहे, जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसे देखे कि वो हारने वाला है तो वो गालियाँ बकने लगे, ज़ातियात के ऊपर आ जाए। तो ये तीनों चीज़ें आप पर फिट हो रही हैं तो आप फिर मुनाफिक हो गए सरकार की हदीस के मुताबिक। मैंने तो आपकी ज़ात के मुताबिक कभी कुछ नहीं कहा। आपने पूरा एक वीडियो ही मेरे ज़ातियात के ऊपर बना दिए हैं, पूरे 20 पर 6 मिनट मैंने वो वीडियो देखे और चंद पॉइंट मैंने यहाँ पर जो है दर्ज किए हैं ताकि एक के बाद दिगर आपको उसका जवाब देता जाऊँ। आपने कहा कि आपने जो चैलेंज किया था वो पूरे आलम के लिए था, मगर आपको ये इल्म होना चाहिए और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जाएं और यूट्यूब पर देखें उस वीडियो को। उसका आगाज़ आप मेरे बयान की तनकीद के मुताल्लिक़ कर रहे हैं, तो उस तनकीद को होते हुए आपने फिर चैलेंज किया, तो उसका माना यही निकलेगा कि आपने मुझे चैलेंज किया है। और आगे आ जाएं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये, जिस तरह मैंने यहाँ पर तमहीद में कहा कि असल में जो मुनाजरा होने वाला है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात के मुताल्लिक़ होने वाला है। जिस तरह आपने कहा कि हज़रत अली से जो मोहब्बत नहीं करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, मैंने तो उसका जवाब दे दिया। अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है कि अली से और अहले बैत से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। और इसी तरह मैं आपको ये भी बात बता दूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जो बुग़्ज़ रखेगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो मुनाफिक समझेगा, जो आपसे बुग़्ज़ और इनाद रखेगा, वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अब आ जाए सामने, आपने जो दूसरी बात जो कही वो ये कि मैं झूठ कह रहा हूँ, और उस झूठ पर जो आप कह रहे हैं वो ये कि मैंने उस दिन बयान के मौके पर ये कहा कि इमाम आली मुक़ाम ने जब सफ़र बांधा है कूफे का, तो आप जैसे रवाफिस ये कहते हैं कि हक़ की जंग थी तो सहाबा ने साथ नहीं दिया। तो मैंने उस पर ये जवाब दिया कि इमाम आली मुक़ाम ने सहाबा कराम को जमा करके ये ख़िताब भी नहीं फरमाया कि आए मेरा साथ दे, मैं जंग को जा रहा हूँ, उस जंग के लिए मेरे साथ आएँ। और मैंने उसी में ख़वारिज और नहसबियों का भी रद्द किया कि उनका ये कहना है कि अगर हक़ की जंग होती तो फिर सहाबा ज़रूर जाते। तो मैंने उनका रद्द इस दलील से किया है कि वो जंग थी ही नहीं, अगर जंग होती तो वो अपने छोटे बच्चों और बच्चियों को लेके जाते। तो नस्बियों का और आप जैसे रवाफिस का मैंने रद्द किया और अहले सुन्नत का मैंने दिफा किया है। और रही बात जो आपने कहा है कि उस वीडियो के मुताल्लिक़ जो मैंने अपलोड किया है, जो आपके और मेरे दरमियान हुआ था, अल्लाह बखूबी जानता है कि मेरा मकसद आपको ज़लील करना नहीं था, मेरा मकसद आपको वहाँ पर ज़िल्लत उठाना नहीं था, बल्कि मैंने इसी तरह से मेरा कुछ पुराना मोबाइल था ऐसे ही हाथ में आ गया, तो मैं वीडियोस जो है वो देख रहा था, तो मैंने देखा कि आपका और मेरा मुनाजरा है, तो मैंने ऐसे ही अपलोड किया। अल्लाह की ज़ात जानती है कि मुझे आपको ज़लील करना नहीं था, आपने उसको जो है बहुत ज़्यादा वो डीप ले लिया है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि आप जीत गए, आप जीत गए, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ कि जिसमें आपकी जीत है उसको मैं अपलोड करूँ?
یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے. بلکہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں کہ جس دن آپ کا اور میرا مناظرہ ہوا تھا افضلیت ابو بکر و حضرت علی کے متعلق، دوسرے دن آپ کا ایک چیلا میرے یہاں پر آیا ہے اور وہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ سخت باتیں کر دی ہیں کہ پروفیسر خلیل کو اس کا جواب بھی دینے میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی. تو آپ کا چہرہ آ کر میرے پاس رویا ہے کہ آپ نے جو ہے بڑی سخت باتیں وہ اس دن کی ہیں. تو رہی اور دوسری بات کہ آپ نے کہا آیت معدت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں کس کا شک ہے کہ آیت معدت میں سرکار کے جو بھی اہل خانہ ہیں، جو بھی اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا، یہ جس طرح میں نے کہا کہ ایمان کا حصہ ہے. آگے چند باتیں آپ نے کہی ہیں وہ آگے بیان کرتا جاؤں. کہ آپ نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. مجھے تو بڑا اچنبھا لگا کہ ایک رافضی کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا ہے. پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک رافضی علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے. تو رہی بات دوسری، جو اصل بات کہ آپ نے مجھے خارجی کہا، یہ بات سمجھ لیں، اگر صحابہ کرام بالخصوص ابو بکر و عثمان و عمر کا دفاع کرنا اور امہات المومنین ہماری مائیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا دفاع کرنا اگر خارجیت ہے تو سب سے بڑا خارجی میں ہوں. اہل سنت میں سب سے بڑا خارجی ہوں تم رافضیوں کے خلاف. یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے کہ ابو بکر و عمر و عثمان اور عائشہ اور حفصہ ان کا دفاع کرنا خارجیت، تو سن لیں اے پروفیسر خلیل کہ میں خارجی ہوں. آپ مجھے خارجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی ماں عائشہ اور حفصہ اور ابو بکر و عمر و عثمان کا دفاع کیا ہے. یہ کہتے ہوئے آگے جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں. اس ویڈیو کی وساطت سے میں لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرے دل میں کبھی یہ بات ہی نہیں آئی کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں. اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے خود جب یہاں پر بیریا میں موجود تھے، یہ ایک نہیں کئی مرتبہ آپ نے مجھے کہا کہ بہت بڑے علماء سے، بہت بڑے مفتیوں سے آپ کو علم ہے. تو آپ نے یہ بات کہی تھی میرے متعلق اور آپ اس بات کو آج مکر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں کہ میں جو ہے کبھی اپنے آپ کو مفتی کہا تھا، بلکہ آپ نے مجھے کئی ٹائٹلوں سے نوازا تھا. آپ نے کہا میں بہت بڑا مفتی ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، عالموں سے بڑھ کر بھی کوئی ہوں. تو آپ نے یہ بات کہی تھی. تو خیر آگے آئے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اموی سوچ، یہ آپ کو میں بتا دوں، اموی سوچ سے متعلق آپ کے دل میں جو بات ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اہل سنت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اہل سنت کے جو عقائد ہیں اس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ابن سبا کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں. اس ابن سبا کی فکر جس کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلا دیا، اب اس فکر کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہرحال بہت ساری وہ باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں اس کے متعلق، مگر میں آگے چل رہا ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے جو ہے المدد معین الدین چشتی کہا، مگر آپ نے المدد یا غوث اعظم نہیں کہا، اور آپ کے دل میں غوث اعظم کے متعلق بغض ہے. آپ نے خود مجھ سے کہا ہے کہ غوث اعظم وہ سادات میں سے نہیں ہے، غوث اعظم وہ ولیوں میں سے نہیں ہے، غوث اعظم کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو آپ کی یہ سوچ یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے المدد معین الدین چشتی کے متعلق تو کہا، مگر آپ نے المدد غوث اعظم نہیں کہا ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے یہ بات بھی کہی کہ 10 سال سے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اس ناقص کی، مگر میں بتا دوں، بس ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ دوسرے معنوں میں نہ لیں. 15 برس سے میں اس اللہ کی دین کی خدمت اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، اور آپ نے یہ کہا کہ میری محنت جو ہے وہ رنگ نہیں لا رہی ہے. تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ سرکار 13 برس وہ رسول جو تمام رسولوں کا سردار ہے، وہ رسول جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ رسول جس کو اللہ نے معراج کرایا ہے، اس کی 13 برس کی زندگی میں مکے میں اعلان نبوت کے بعد 150 لوگ ایمان لائے. اور آگے آ جائے میں آپ کو کہوں
حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کا جلیل و قدر رسول، جس کی 950 برس کی محنت نے، قرآن فرمایا 950 برس آپ نے محنت کی دین الہی کی خاطر، مگر بہت کم لوگ، بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ یہ کیا 2 لوگ بس ایمان لے آئے۔ اور آگے آ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ کی ولادت ہی معجزانہ تھی، آپ جو ہے شروع ہی سے دین الہی کی خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر روایتوں میں آتا ہے کہ بس 12 یا 13 لوگ آپ پر ایمان لائیں۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ محنت کریں اور اس کا پھل جو ہے وہ اللہ دینے والا، اللہ کے پاس اس محنت کا اجر موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ یعنی ہمارے لیے بس یہ ہے کہ لوگوں کو بتا دے جائیں جو کچھ حق ہے، جو وہ حق جو لوگ آ کر آپ جیسے باطلانہ چیزیں یہاں پر رائج کرتے ہیں اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ میں نے آپ کی فکر کو یہاں پر دبایا، یہی سب سے بڑا رنگ ہے۔ آپ کے ابن سبا کی فکر کو میں نے یہاں پر دبایا ہے، تو یہ میرا بہت بڑا کارنامہ بھی ہو سکتا ہے۔ کل اللہ کے حضور یہ میں پیش بھی کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے حبیب کے صحابہ کی میں نے دفاع کی، تیرے حبیب کے ازواج کا میں نے دفاع کیا، تو میری جو ہے مغفرت کے لیے شاید وہی کافی ہوگا۔ لوگ کتنے پھر ایمان لائے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت نوح پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی مکی زندگی میں 150 لوگ ایمان لے آئے۔ تو آگے آ جائیں، میں جو بات آگے جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بستی جو ہے عاشقوں، عشق مصطفیٰ کی بستی ہے، اور یہ بستی اولیاء اللہ کی محبت کی بستی ہے۔ بے شک بیریا کی سرزمین عشق مصطفیٰ کی بستی ہے، اولیاء اللہ کے عشق بستی ہے، مگر آپ جیسے نااہل، ناخلف، فتنہ باز، منافق لوگ آ کر اس زمین کو گندا کرنا چاہتے ہیں، اس زمین کو ناپاک کرنا چاہتے ہیں، اس زمین کو رافضیوں کے عقیدوں سے بھرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے آپ کی کہ آپ نے جو کہا اس کے متعلق یہ جواب ہے۔ اور آگے آپ نے کہا کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بے شک امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر کچھ استثناء کے ساتھ۔ وہ استثناء یہ ہے کہ امام حسن اور حسین انبیاء کرام کے وہ سردار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں حضرت حسن اور حسین؟ آگے آج آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسن اور حسین جنت میں حضرت علی کے بھی سردار ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل جو بات میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کچھ استثناء کے ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جس میں انبیاء کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اس طرح وغیرہ وغیرہ عشرہ مبشرہ کے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور رہی اگلی بات کہ مولا علی، اس پر میں نے خطاب بھی فرمایا تھا۔ میں اصل جو بات وہاں پر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب رافضی اس حدیث کو لیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی مولا سے مراد آپ جیسے رافضی لوگ یہ لیتے ہیں، مگر اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے، بلکہ خلیفہ راشد کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض اہل سنت کے علماء، میں نے کہا اس خطاب کرتے ہیں، بعض اہل سنت کے علماء مولا علی کہنے سے کتراتے اس وجہ سے ہیں کہ کہیں اہل تشیع آپ جیسے رافضیوں کی جو ہے وہ تقویت نہ ہو۔ تو یہ تمام باتیں تھیں، چند میں نے یہاں پر نوٹ کی تھی، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں میں ذہن سے بھی بھول رہا ہوں، اور آگے میں آپ کو بات پھر بتا کر جو اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ذاتیات کے اوپر آپ نے میرے ذات کے متعلق پر آپ اتر گئے، پرسنل معاملے کے اوپر آپ اتر گئے۔ جو اصل معاملہ ہونے والا ہے وہ یہ کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ ثابت کریں، میرا عقیدہ جو ہے وہ میں ثابت کروں گا، اور وہ عقیدہ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پر۔ پھر اس کے بعد چاہے تو آپ حضرت عمر کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، حضرت عثمان کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، اور حضرت معاویہ کے متعلق بھی آپ کر سکتے ہیں، حضرت عائشہ اور حفصہ کے متعلق بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی نشست میں آ جائیں، پہلی نشست تو اب ہوگی وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے اوپر ہوگی۔ اور آپ نے جو بہت یہ کہا کہ میں نے وہاں آیا آپ کے آفس میں، اور میں نے مناظرہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس وقت آپ میرے آفس میں آئے ہیں اس مناظرے کے لیے تو اس وقت آپ بیریا ہی میں موجود تھے۔
کہیں آپ ہاسن سے نہیں آئے ہوئے تھے، بیریا میں ہی موجود تھے، تو چونکہ آپ بیریا میں موجود تھے تو ایسے بیریا میں آ گئے اور ہم میری آفس میں وہاں پر آ گئے اور ہم نے مناظرہ کیا، جس مناظرے کو میں نے اپلوڈ کیا اور لوگ اب اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون جو ہے وہ صحیح ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے۔ میرے کا جو بات اصل جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں پروفیسر، کہ آپ جس بیج کو بیریا میں بوئے ہیں اسی سرزمین میں مناظرہ ہوگا، آئیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی جان کی حفاظت بھی میں کروں گا اور آپ کی مال کی حفاظت بھی میں کروں گا، آپ کو یہ خروج تک ہاتھنے نہیں دوں گا۔ بیریا کے عوام بیٹھے گی، بیریا کے نوجوان بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد بیریا کے نوجوان فیصلہ کریں گے کہ آپ نے ابوبکر صدیق کی منافقیت کو ثابت کیا یا نہیں، اور میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کو ثابت کیا ہے نہیں۔ اگر آپ کو قبول ہے تو آ جائیں اپنے رافضی عقیدے کے ساتھ، اور میں اپنے اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ۔ بیریا کے نوجوان اور عوام فیصلہ کریں گے کون حق پر ہے اور کون باطل۔